बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं, जिसके ज़रिए इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है, जहां इसे आजमाया जाएगा, और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें इन्हें हमेशा क़याम करना है। रोज़े क़यामत इस दुनिया की सज़ा और जज़ा के फैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर जी रूह को अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो आमाल थे, चाहे वो नेक या बद, उसके मुताबिक फैसला होगा। कुरान में इस बात को यूं बयान किया गया है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे आमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की अताअत की, वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब हुए, और जिन लोगों ने अपने नबी की बातों को झुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए इबरतनाक निशान बना दिया। इन्हीं कौमों में एक कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की है, जो अज़ाब इलाही का शिकार हुई। आज की इस वीडियो में हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आपको तफसील से बताएंगे, आपको नबूवत कैसे अता हुई और आपको दीन हक की तबलीग के रास्ते में किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपको किस कौम की तरफ भेजा गया और अपने कौन से गुनाहों के सबब आपकी कौम को कहरे इलाही का सामना करना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो को स्किप न कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, अगर आप तारीख़ आलिम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के जवाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह ने किसी कौम को यकदम जवाल पजीर नहीं किया और ना ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकरा दिया और अपनी मनचाही जिंदगी बसर करने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ तरीकों से हलाक किया। ऐसी ही एक कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। कौम लूत से मुराद वो लोग हैं जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। इसे कुरान मजीद में कौम मुजरिमीन भी कहा गया है। कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सुद्दूम और अमूरा था, जो बहरे मुर्दार के साहिल पर वाक़या था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर उसी रास्ता से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सुद्दूम, अमूरा, अदमा, सबोबीम और सोगर थे। इनके मजमुआ को कुरान करीम ने मोतिफिका और मोतिफिकात यानी उल्टी हुई बस्तियों के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सुद्दूम उन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारुख यानी आजर के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नीज आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सुद्दूम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फायज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हजरत लूत अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सुद्दूम नामी शहर में आबाद हो गए। नाज़रीन, अगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के शहर के मुतल्लिक बात की जाए तो सुद्दूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे,
جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے۔ مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئے، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ شہر صدوم کی ایک حسین و دلکش صبح ہے۔ حسب معمول نسیم سحر کے معطر پرکیف ڈھونکے 4 سو پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی، اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہری جھیلیں، اناج کے خوشوں کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگلات کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگ پرندے۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے نہ پائی تھی کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشتناک خاموشی ہو گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبشاروں، جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، باد صبا روٹ کر واپس ہو گئی۔ ہیبت ناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہے تھے۔ وادی پر گھٹا گھوپ اندھیرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پورے طور پر بیدار بھی نہ ہو پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے کے پورے شہر کو آسمان پر پہنچا دیا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں کھلی نشانی چھوڑ دی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کہ صدوم شہر کہاں واقع تھا، صدوم شہر بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر صدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام صدوم، عمورہ، ادما، سبوبین اور سوغر تھے۔ صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصے بعد صدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم
اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ تورات میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور آمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے، اور دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ علی الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علل اعلان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تمہیں ان آنے والوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نو عمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ عبد الوہاب النجار المصری رحمۃ اللہ علیہ قوم لوط کی بدکاری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لعاز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لعاز کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لعاز تو یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا، اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ اس کا معاوضہ اور مختیانہ ادا کر۔ چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ لعاز یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر حق کا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے ان دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سنتے ہی پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو چیزیں ایک ساتھ دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی، میں تو یہ لے کر گیا تھا اور یہ تمہاری چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا، میں اس کو لے کر کیا کروں گا
جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اسے اپنے پاس ہی رکھ۔ جب معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصہ میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح سب اس مال کو ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ اس کتاب میں عجیب قصہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام نے، یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ ان کے زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت و لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ پڑا بلکہ اس کا الٹا اثر ہوا۔ سورۃ النمل کی آیت 54 اور 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ سورۃ الشعراء آیت 160 تا 166 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے لوط علیہ السلام نے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت بہت برا محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک پاک لوگ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگوں، کیا تم وہی نہیں کہ تم مردوں سے بدعمالی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کے پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریات میں اس ملاقات کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سدوم شہر کے دروازے پر ہی ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔
در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ یہ تینوں فرشتے خوبصورت 9 عمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل 9 عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیح کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرقین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے سے ہی فعل شنی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ سورہ ہود آیت 80۔ کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگوں کو دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب اور بے قرار دیکھا، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر سوائے بیوی کے جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور زغر کہتے ہیں۔ ناظرین، عذاب الہی کی ابتدا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھیں۔ اس کی تفصیل کنز الایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی دستک دی جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا، چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی کا برتن گرا، نہ کسی کے برتن سے پانی گرا،
نہ کوئی سونے والا جاگا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹا دیا۔ پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا کہ وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی جو کہ گندھک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے تو وہ زمین میں دھنسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطہ کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ ناظرین، العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ نے اس شہر کی دریافت کو ایک گمشدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے ہیں کہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح تباہ ہوا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے تک فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنایا ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش کرے۔ مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر مرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کرائے گا تو وہ بھی گنہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک بڑا سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسرے عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی بقا و کائنات کی آبادی کے لیے اس میں شہوت کا مادہ رکھا۔ پھر فضائے شہوت کے احکامات ارشاد فرمائے۔ جب انسان ان احکامات کو نظر انداز کرے اور مردوں کی طرف میلان کرے تو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کو مردوں کی طرف میلان ایک ایسا عمل ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں سوائے خنزیر اور بندر کے۔ پس جس شخص کی طبیعت اغلام کی طرف مائل ہوتی ہے وہ خساست اور خباثت میں خنزیر اور بندر جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گندا ہے، کیونکہ وہ بے عقل ہو کر یہ کام کرتے ہیں اور انسان صاحب عقل ہو کر کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے، بحوالہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا۔ ابن ابی الدنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کو لکھا کہ عرب کے اطراف میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور فرمایا، اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العزت نے اس کی جو سزا دی وہ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسے فعل کرنے والے کو آگ میں جلا دیا جائے، یا اس پر دیوار گرا دیں، یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا جج تجویز کرے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہیں ہماری پوری حفاظت فرمائیں۔ ناظرین، قوم لوط کا فحاشی کے جرم میں عذاب کا شکار ہونے کا ماجرا تقریباً تمام آسمانی کتابوں میں وارد ہے، لیکن یہ قوم کہاں تھی اور کیسے عذاب کا شکار ہوئی، اس کے بارے میں سائنسدانوں نے تازہ کشف میں کہا ہے کہ اس قوم پر شہاب سنگ گرا جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سائٹ یورو نیوز نے اس تحقیق پر اپنے فارسی مقالے میں بیان کیا ہے کہ مغربی اردن کے شہر تل الحمام میں تقریباً 350 سال پہلے یہ شہر کاملہ ایک لمحے میں نابود ہو گیا۔ زمین شناسی کے محققین نے تخمین لگایا ہے کہ 50 میٹر کا شہاب سنگ سطح زمین سے 6 کلومیٹر کے ارتفاع پر ہوا، جس میں 2000 سینٹی گریڈ کی گرمی ایجاد اور کئی سو گنا ایٹم بم سے تباہ کن تھا، جو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا تھا۔ اس حرارت کے نتیجے میں بغیر کسی فاصلے کے اس شہر کے تمام گھر حتیٰ کہ تلواریں، نیزے اور سفالی کے برتن صفوف بن گئے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی قبیح اور مذموم فعل میں مبتلا تھی، یعنی ہم جنس پرست تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مسلسل سمجھانے بجھانے پر بھی یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، اور آخر اللہ کی ازلی سنت کے مطابق عذاب کا شکار ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوئی کہ یہ قوم ہم جنسی جیسے قبیح فعل کے علاوہ دو مزید قبیح حرکتوں میں مبتلا تھی۔ اس میں ایک مسافروں کا راستہ روکنا اور دوسرے اپنی محفلوں میں سرعام فحش گفتگو کرنا تھا، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور راستے روکتے ہو اور اپنی محفلوں میں برے کام فحش گوئی کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں یہ بولے، تم اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جنس پرستی تو ہم مسلمانوں میں اتنا عام نہیں ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی عام نہ ہو، لیکن باقی دو مذموم افعال یعنی راستہ روکنا اور محفلوں میں فحش گوئی اتنی عام ہے کہ اب تو اس کو سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بیوروکریٹ نے گزرنا ہو، کوئی سیاسی جلسہ ہو یا احتجاجی تحریک ہو یا کسی کا بائیکاٹ کرنا ہو، ہم یہ دیکھے بغیر کہ اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف اپنے جائز اور ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قوم لوط کے عمل کو اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح محفلوں میں فحش گوئی کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا، اور اب یہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے، حتیٰ کہ اگر دین کا فہم رکھنے والا اس کو برا تصور بھی کرتا ہے تو اس کو روکنے کا کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پیش ہے، جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا خواہش مند ہے کہ قیامت کے دن وہ قوم لوط کے ساتھ ہو؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برے عمل سے بچنے اور گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।